बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सायरन में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। और एक बात मैं ये आपको बता दूं कि ये एक रवायती अंदाज का प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें सिर्फ सियासत को मौजू बनाया जाए और जो भी टॉपिक लिया जाए उसको अनफिनिश्ड फॉर्म में छोड़ दिया जाए, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि कौमी सतह के मौज़ूआत ऐसे लिए जाएं और उन मौज़ूआत जो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और जो हकीकत में अगर देखा जाए तो रियल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, उनके ऊपर गौर व खौज करना चाहिए हमारे लोगों को, अरबाब इख्तियार को भी, आवाम को भी। उस हवाले से आज का प्रोग्राम जो हमने मुंतखब किया वो तालीम के हवाले से है, और तालीम में भी वो जो बच्चों की तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन जिसे कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी एजुकेशन में जिस वक्त हम देखें तो एक बड़ी तादाद बच्चों की स्कूलों से बाहर है। उसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से हम चौधरी अकरम साहब से जानेंगे। और मैं चलता हूँ प्रोग्राम को शुरू करने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। जनाब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बड़ी तादाद बच्चों की स्कूलों से बाहर है, तो उस हवाले से कुछ फरमाइएगा कि इसकी वजूहात भी कुछ आपको लगती हैं, या यानी हम सिर्फ एक डेटा है हमारे पास जो ज़ाहिर है आप बताइएगा भी कि वो हमारे पास मौजूद है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर। रऊफ साहब, मसला ये है कि मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के मसाइल का अदराक करने की कोशिश की जाए और लोग समझने की कोशिश करें तो आपको सबसे पहले तालीम व तरबियत का पहलू जो है देखना पड़ेगा। तरबियत तो अच्छी माएँ कर सकती हैं, और अच्छी माएँ तालीम के ज़ेवर से अगर बहरामंद ना हों तो वो अच्छी माएँ नहीं बन सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुरान पाक की पहली जो वही है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो वो हमें क्या सबक देती है। तो हमें उसके बाद ये सोचना चाहिए, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। एक तो दुनियावी कामयाबियां हैं ना तालीम के लिए, जी जी, एक आपके अकीदे, आपके फेथ, ईमान, और आपके जो शरई फ़राइज़ हैं उनमें जो सबसे पहले है वो इकरा जी, क्या हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो जब आप इस तरफ बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली कमज़ोरी नज़र आती है पाकिस्तान भर में ख़वातीन की इस नाअहली की। वो नाअहली क्या है कि माँ आज जब माँ है तो कल बच्ची थी, तो उस बच्ची को ये पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी बच्ची को तालीम के ज़ेवर से हमकनार नहीं करेगी तो ये बच्ची इस मुआशरे की एक कामयाब ख़ातून नहीं बन सकेगी। कामयाब ख़ातून नहीं होगी तो एक कामयाब माँ नहीं होगी। कामयाब माँ नहीं होगी तो एक अच्छी नस्ल जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, एक तो डाटा है वो तो ठीक है, हम उस पर तो काम करते हैं कि आप कह सकते हैं कि जी तकरीबन 22-23 मिलियन पाकिस्तान में बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते जी, ये वो हैं। लेकिन क्या ड्रॉप आउट पर भी कभी किसी ने काम किया है कि कितने बच्चे स्कूल में आए और स्कूल छोड़ गए? इस पर भी कभी किसी ने काम किया है कि उस ड्रॉप आउट की रीज़न्स क्या है? ठीक है। क्या किसी ने ये भी सोचा है कि किस उम्र के बच्चे स्कूल में नहीं आते? अगर कोई ये कह दे कि जी 9 साल के 50 लाख या 60 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, तो इस पर गौर करने के लिए क्या हम तैयार हैं? ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी माँ बाप की है। ठीक है। यानी सोसाइटी को अपने यहाँ अपनी ज़िम्मेदारियों का अदराक करना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी आती है इमीडिएटली कि हुकूमत का काम है सहूलतों को मुहैया करना। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ की ख्वाहिश ही ना करूं तो फिर मुझे आप बताएं कि हुकूमत को ब्लेम करना कितना सही होगा। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में 78% बच्चियां स्कूल नहीं जाती या बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो मुझे ये बताएं कि ये कसूर किसका है? क्या सिर्फ हुकूमत का कसूर है? क्या उन माँ बाप का कसूर नहीं है? क्या वो माएँ जो आज ख़ुद मुश्किल में हैं अपनी लाइल्मी की वजह से, और उन्हें तलाश करना होगा कि उन्हें लाइल्म रखने का ज़िम्मेदार कौन है,
پھر وہی ماں اور وہ باپ ہوں گے. دیکھیں نسل جو ہوتی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے وہ ماں باپ کے اوپر کی جاتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کی اعلیٰ پرورش کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو پھر اس سے منسلک ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے پاپولیشن کا. جی ہمارے ہاں اس پہ بھی لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ اگر آپ 2 بچوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور ان کی پرورش کر سکتے ہیں تو آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ان پر بھی کام نہیں کیا جاتا. اس کے بعد اگر اب آپ بلوچستان سے آگے بڑھیں، سندھ، جہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ بھی 58% بچے اسکول نہیں جاتے، وہ بھی اس پر توجہ نہیں دیتے. اچھا اب ہم اسے، میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، اگر آپ سندھ کو کراچی سے الگ کر دیں تو شاید یہ فگر بلوچستان سے بھی اوپر چلا جائے. اور لیکن اس میں جو سب سے بڑا فرق ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کی تو آبادی بہت کم ہے سندھ کے مقابلے میں. وہاں پر اگر 10,000 بچیاں نہیں جا رہی یا بچے نہیں جا رہے تو سندھ میں شاید وہ 1 کروڑ نہیں جا رہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس جرم کے میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. بالکل کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یہ سبق نہیں دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ بچی کل کی ماں ہے، اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. بچے ضروری ہیں کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، لیکن میرے نزدیک ماں سب سے اہم ہے. تو ماں آج کی نسل کی ذمہ دار ہے، کیونکہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے نا اس کے ڈائنامکس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں دونوں پہیے چلتے ضرور ہیں لیکن دونوں پہیوں کی ذمہ داری اپنی اپنی ہے. ہم نے شاید خود ہی سوسائٹی نارمز ہیں ہمارے کہ ماں جو ہے گھر کے کاموں کو یا گھر کی ذمہ داریوں کو، بچوں کی تعلیم و تربیت کو دیکھتی ہے، اور باپ اپنے ذرائع روزگار پہ مصروفیت کی وجہ سے ان موضوعات پر ذرا کم توجہ دے پاتا ہے. تو یہ باپ کی بھی نااہلی، اسے اپنے کام کی باقاعدہ تقسیم کرنی چاہیے. اسے اپنے بچوں کے اسکول باپ اور ماں دونوں کو جانا چاہیے. ان دونوں کو اپنے بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. ان دونوں کو ان کی تعلیمی صلاحیت کا اندازہ ہونا چاہیے. انہیں اپنے بچوں کو یہ لبرٹی دینی چاہیے کہ ان کا بچہ کس طرف پڑھنا چاہتا ہے، اس کا شوق کیا ہے، ذوق کیا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کتابوں کا علم حاصل کریں. آپ اسکلڈ بچے جو ہیں وہ بھی معاشرے کا اتنا ہی اہم پہلو ہو سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. تو اس لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ان کے شوق اور ذوق کے مطابق موقع فراہم کریں تعلیم حاصل کرنے کے. اور تعلیم میرے نزدیک کتاب کا نام نہیں ہے. تعلیم عملی زندگی میں آپ کے حاصل کردہ امور کی کامیابی ہے. اگر ایک بچہ ووڈن کا کام بہت اچھا کرتا ہے تو اسے اس سے منسلک تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر ہونا چاہیے. اسے اس کے قریب کے جو کورسز ہیں ان کے لیے اس کی صلاحیت میں جو اضافے کی وجہ بن سکے وہ موقع ملنا چاہیے. پاکستان میں یعنی بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نرسنگ کا جو ایک شعبہ ہے، یعنی اس کے لیے تو آپ کو MBBS نہیں بننا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم 10 لاکھ نرسز کو ہر سال ٹرینڈ کیا جانا چاہیے. اور آپ کو شاید علم ہوگا کہ پاکستان میں یہ تعداد آج کی تاریخ میں 70,000 سے 1 لاکھ کے قریب ہے. یعنی ہم اتنا پیچھے ہیں. یعنی ہمارے ہاں یہ تو ایک ہر گھر کی ضرورت ہے. ایک تو ہاسپٹلس کی ضرورت ہے یا ایک پروفیشنل نرس کی ضرورت ہے، لیکن گھر میں بھی ہر ایک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابتدائی طبی امداد کیسے دی جا سکتی ہے، گھر میں ہونے والی کسی چھوٹی موٹی ایمرجنسی کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم نے تو پرانے زمانے میں اپنی ماؤں کو دیکھا، انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا. وہ گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے مسائل کو خود حل کر لیتی تھی. لیکن آج کی ماں کو شاید معاشرے کے جبر کی وجہ سے یہ بھی علم نہیں رہا، کیونکہ ماں باپ اسے صرف ڈگریوں کی تعلیم کے لیے مجبور کرتے تھے
اور وہ اسی کوشش میں ہوتی ہے کہ وہ میٹرک کر لے، پھر انٹر کر لے، پھر گریجویشن کر لے، پھر ماسٹر کر لے، پھر پی ایچ ڈی کر لے، اور اس کا بھی مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے کی خدمت کرنی ہے یا اپنی نسل کو تربیت دینی ہے. اس کے ذہن میں بھی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یار دولت مند کیسے بننا ہے. تو اگر آپ میرے سے سمجھیں گے کہ قصور کس کا ہے تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا ہے جس نے سوسائٹی میں کامیابی کو صرف دولت کا نام دے دیا ہے. اور اگر میرے سے آپ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ صرف وہ جہالت ہے کہ ہم اس کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اس کا شاید سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہے نا. میں اگر اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ڈپارٹمنٹس کو جہاں پہ کہیں کام کرتا ہوں نہیں بہتر کر پاتا ہوں تو میں ناکام ہوں. اسی طرح آپ ناکام ہوں گے. باقی بھی ہر گھر کا فرد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ایک نظام قائم کیا، گھر میں ایک سربراہ ضرور ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں تو یہ بہت اہم ہے موضوع کہ ہر گھر کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ذمہ داری کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد اب آپ کے پی کے میں جب آج دیکھتے ہیں حالات کس طرف بگڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی 38-40% بچے اسکول نہیں جاتے. اچھا، یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا میسر ہے. اور ہمارے ہاں مجھے تو آج بھی شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے بچوں کی برتھ کا اندراج ہی نہیں کیا جاتا. وہ سرٹیفکیشن کی جب کبھی ضرورت ہوتی ہے نا تب جا کے ان کا اندراج کرایا جاتا ہے. تو بہت سے پرابلمز ہیں ہمارے معاشرے میں. پنجاب اس میں شاید تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس کے پنجاب کو بھی 2 حصوں پہ تقسیم کر دیں، اور بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، یعنی میرے نزدیک ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب اگر آپ کریں گے تو آپ کو ساؤتھ پنجاب میں بھی شاید 35-40% بچے یا 38% کے قریب ایسے بچے ہوں گے جو اسکولوں میں نہیں جاتے. آبادی کا پاپولیشن کا حصہ بہت تھوڑا ہے پنجاب کے مقابلے میں. یعنی اگر سینٹر پنجاب کی پاپولیشن کو دیکھیں گے تو اور طرح سے دیکھیں گے، لیکن جنوبی پنجاب کی پاپولیشن کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے مقابلے میں، سینٹر پنجاب کے لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ سینٹر پنجاب اربنائزیشن کا شکار ہو گیا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، تو وہاں پر بچیاں اسکول نہیں جاتی. وہاں پہ بچیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ گھر کے کام کے لیے ہیں، یہ باپ کا ناشتہ بنا کے یا دوپہر کا کھانا بنا کے کھیتوں میں لے جائے گی، یا باپ اپنی مل سے مزدوری کر کے واپس آئے گا تو انہوں نے ان کو کھانا دینا ہے. تو یہ ہمارے ہاں معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی ناپختگی بھی اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. ذمہ داری واقعی ہر ایک کو اپنی اپنی محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. صرف ذمہ داری کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان میں بھی بہت برا حال ہے، اور جو مختلف رپورٹ، یونیسیفی کی رپورٹ جس کا آپ نے ڈیٹا مطلب دیا، ابھی شیئر کیا، اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلیمی معیار بہت پست تھا. تو ایک حال تو آپ نے بتا دیا کہ اسکلڈ کی طرف چلے جائیں. اگر آپ نہیں بنیادی طور پہ معیار کو بہتر کر سکتے، بچے کا رجحان اس طرف کو ہے. لیکن کچھ بنیادی علوم ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیجیے. اور یہ کہ سلیبس کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا کہ وہاں آپ کو کیا لگتا ہے. اچھا، اس میں رؤوف صاحب میرا پوائنٹ آف ویو نا بہت فرق ہے باقی لوگوں سے. جی، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے زبان کا. جی ہم فوکسڈ ہیں انگریزی پہ. جی، بڑی معذرت کے ساتھ، میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں انگریزی کا حامی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے زبان ایک میڈیم ہے، زبان ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اپنے بچوں کو اردو میں تربیت دے سکتا ہوں، اردو سکھا سکتا ہوں، اردو میں سمجھا سکتا ہوں، تو پہلا فرق تو یہی ہے نا. اس کو میں تھوڑا سا ایسے آپ کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. مجھے آپ یورپ کی بڑی تعریف و توصیف کی جاتی ہے نا، لینگویج وائز، تعلیم وائز. آپ کو بھی شاید اور مجھے بھی شاید یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا انگریزی بولتی ہے. آپ یو کے سے باہر نکلیں تو کوئی انگریزی نہیں بولتا. جی بالکل، مجھے بھی اتفاق ہوا جانے کا. پورا یورپ جو ہے نا
جی یعنی اگر آپ فرانس چلے جائیں، میں یعنی ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں انگریزی میں اگر آپ کسی سے کوئی بات کر لیں تو وہ اس کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا. یعنی انہیں اتنی ہیٹ ہے اس سے، وہ اپنی لینگویج میں فرینچ بولتے ہیں. جی اگر آپ فرینچ بولیں تو وہ آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اگر آپ انہیں انگریزی میں کوئی روڈ کا ہی ایڈریس پوچھ لیں نا تو وہ اگنور کرتے ہوئے گزریں گے آپ کو، وہ جیسے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو جرمن تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے کسٹم، اپنے کلچر اور اپنی لینگویج کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. تو ہمیں کیا احساس کمتری ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں تو اس پر کام کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جو زبان آتی ہے اس میں اسے تعلیم دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے کسی کو پابند نہیں کیا کہ تم نے صرف عربی میں ہی قرآن پاک سیکھنا ہے. قرآن پاک کی ریسیٹیشن تو ایک ڈفرینٹ فیتھ ہے نا جی. لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اردو پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کو انگریزی میں قرآن پاک کا ترجمہ کر کے سمجھنے کی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. لیکن ہم اس پر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم کیوں فوکسڈ ہیں کہ ہمیں انگریزی ہی پڑھنی ہے؟ دیکھیں میتھمیٹک تو انگریزی میں نہیں ہے نا. میتھمیٹک تو میتھ کی اپنی لینگویج ہے. ٹھیک ہے. میتھس تو آپ نے 2+2 ہی کرنا ہے. اگر آپ اس کے آگے اے لکھنے کے بجائے الف بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی آپ اپنے بچوں کو سکلڈ کرنے پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو اپنی لینگویج میں تعلیم دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ انہیں وہ علم حاصل کریں. زبان کا علم حاصل کرنا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سائنس جو ہے اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو لیکن ہم سب سے پہلی مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو انگریزی سکھا دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور تربیت دیتے ہیں کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنی ہے. اگر منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی نہیں بولیں گے تو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ کو ذرا ممی ڈیڈی بچہ نہیں سمجھا جائے گا. تو میرا مطلب ہے ہم اس احساس کمتری سے باہر نکلیں. اردو ایک بہترین زبان ہے، پنجابی ایک بہت میٹھی زبان ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی زبانوں پر توجہ دیں اور اپنے رموز کو، اپنے امور کو سیکھنے کے لیے اسی زبان کا سہارا لیں. ہاں، انگریزی کو، عربی کو ایک نالج کے طور پہ زبان کو ضرور اڈاپٹ کریں. یعنی اگر مجھے پتہ ہو کہ میں ٹریولر ہوں، میں زیادہ یورپ میں جاتا ہوں یا انگلینڈ میں جاتا ہوں یا امریکہ جاتا ہوں، تو شاید امریکہ اور لندن کی زبان انگریزی ہو تو مجھے سیکھنی چاہیے اور اس ضرورت کے لیے سیکھنی چاہیے. لیکن اس لیے نہیں سیکھنی چاہیے کہ میں اس سے کاروبار کرنا بھی سیکھوں گا، میں اس سے کارپٹ بنانا بھی سیکھوں گا، میں اس سے اپنا ووڈ کا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی اس سے سیکھوں گا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ علم حاصل کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے ہاں یہ کوٹ کی جاتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیں، تو وہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے، انگریزی حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے. میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، میں علم کا حامی ہوں، اور علم اپنی اہمیت خود رکھتا ہے اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا، بڑی آپ نے وہ اس میں 2 سبجیکٹ کا ذکر کیا، میتھس کا اور اپنی زبان میں. تو یہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور پھر سائنس بھی ظاہر میں نے کہا سائنس، لیکن میں تو لینگویج کے ساتھ دیکھتا ہوں. اچھا، سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے مسلم اسکالر گزرے ہیں ان کی جتنی دنیا میں انوویشنز ہیں، جتنے انیشیٹوز ہیں انہوں نے لیے نا. لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے اب، لیکن آتی نہیں ہے نا. وہ ایک بڑا وہ ایسے ہی پولیٹیکل سا نعرہ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر ہمیں نہ شرم ہے نہ حیا ہے. ہم روز ایک ہی سیاسی بیان پر قائم ہیں. ہم یہ تیار نہیں ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کرنے پر توجہ دینے کے لیے، اس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا دیکھیے، اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے نا، سب سے پہلے تو آپ کے اندر اپنے مذہب کی سوچ پیدا ہوگی. جی. اس کے بعد آپ کے اندر نیشنلزم پیدا ہوگا. اس کے بعد آپ کو اپنے ایشوز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اس کے بعد آپ کو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. اس کے بعد آپ جس بھی پروفیشن سے ہیں، میں تو اعلانیہ کہتا ہوں نا کہ میں دکاندار ہوں، تو مجھے اپنی دکان کا کاروبار بڑھانے کے لیے سیکھنے کا موقع ملے گا. اگر کوئی
کارپوریٹ کلچر میں ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا کاروبار کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی آرٹسٹ بھی ہے, جتنا انٹیلیجنٹ آرٹسٹ ہوگا, اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے تو اسے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. تو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے نہیں ہے. اور تعلیم آپ کو قید نہیں کرتی. یعنی میں میتھ کو اور سائنس کو ہی علوم نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, میں فنون لطیفہ کو بھی فن اور علم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اس پر قید نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے اپنے فیورٹ شعبے میں آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. یعنی آج چلیں ہم تو نیگیٹو یوز کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ بھی تو علم ہے نا. یہ جو آج آئی ٹی میں لوگ آگے جا رہے ہیں یہ اسی علم کے برہورے منت ہے نا. تو وہ انگریزی میں تو نہیں نہ سیکھا جا سکتا. ہمارے بچے جو اب ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ اپنی لینگویج میں بھی تو کر رہے ہیں نا, اس کی پروموشن کے لیے بھی تو کام کرتے ہیں نا. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ذریعہ معاش بھی بنا ہے, ان کے لیے ذریعہ نالج بھی بنا ہے. وہ اس سے سیکھ بھی رہے ہیں, علم بھی حاصل کر رہے ہیں, انفارمیشن بھی لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اعتماد دیں کہ آپ کے آگے بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ آپ جب انگریزی کی بات کر رہے تھے تو انور مسعود صاحب کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا تھا انگریزی زبان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں انگریزی کی اہمیت ہے کہ فیل ہوا جائے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں, اگر وہ انگریزی میں فیل ہو جائے جی اور باقی 7 سبجیکٹس میں وہ اچھے مارکس لے لے, وہ فیل نہیں نہ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ انگریزی کمپلسری ہے تو اس لیے آپ فیل کرتے ہیں نا. ادروائز وہ اس انگریزی لینگویج میں فیل ہو جائے گا نا یار. تو باقی لینگویجز میں تو اب وہ میتھ تو نہیں انگریزی میں پڑھ رہا نا, وہ اردو تو نہیں انگریزی میں پڑھ رہا, وہ اسلامیات تو نہیں انگریزی میں پڑھ رہا, وہ ہسٹری تو نہیں انگریزی میں پڑھ رہا. تو وہ میرا مطلب, میں تو ہسٹری کو معاشرتی علوم ہی کہتا ہوں. ہم تو اسی طرح ہی پڑھتے تھے. تو میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ جو آج سے چند سال پہلے تک کا سلیبس تھا وہ زیادہ نالج ڈیلیور کر رہا تھا. آج تو دیکھیں یہاں پہ ایک اور فرق بھی ہے. ہمارے ہاں تعلیمی نظام جو ہے نا وہ بھی ایک پرابلم ہے. ہم میٹرک بھی کرا رہے ہیں, اے لیول بھی کرا رہے ہیں, او لیول بھی کرا رہے ہیں, ہم پتہ نہیں آسٹریلین نظام بھی پڑھ رہے ہیں, یو کے نظام بھی پڑھ رہے ہیں, ہم پاکستانی نظام بھی پڑھ رہے ہیں, ہم مدرسے کا نظام بھی پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہم کون کون سے نظام پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک بھر میں بنیادی ذریعہ تعلیم جو ہے اس کے فوکس کو کلیئر کیا جانا چاہیے. اس پر آپ کسی بھی نظام تعلیم میں جائیں لیکن آپ اس سلیبس کے پابند ہونے چاہیے. اور کمپلسری سلیبسز جو ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. اگر نہیں ہوگی تو ہم اپنی قوم کی تربیت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. ہم اپنے مذہب کے اور معاشرے کے اپنے کسٹم کو بدل دیں گے. اور آج جو ہماری قوم کا برا حال ہے نا, یہ پھر سیاسی موضوع ہے لیکن میں اسے ہٹنا چاہوں گا, سیاسی موضوع کے طور پہ نہیں لوں گا. یہ آج جو بے راہ روی ہے یا ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے موضوعات کے انتخاب میں ناکام ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے موضوعات کا انتخاب اپنی قوم سے چھین لیا ہے. ہم نے کہا جو مرضی کرو, بس پوسٹ لا دیو تاکہ فٹوفٹ کام چکیا جائے, تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ تھوڑے ویوز بڑھے نے تو ڈالر ڈگ رہے نے. تو بھائی جان یہ اس سے باہر نکلے, خدمت کے جذبے سے کام کرنا شروع کریں. اور تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سہولتیں فراہم کرے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا فکر کریں, اور معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت کمزور ہے, ہماری کچھ سوسائٹی کے لوگ کمزور ہیں, تو وہ تعلیم میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں, وہ اچھے ادارے قائم کریں, وہ اچھے سکولز قائم کریں, وہ اچھے کالجز میں انویسٹ کریں, اور اس کے بعد اس پہ آرگنائزڈ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کرے. یعنی میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو خاص طور پہ اس پہ کچھ دنوں سے میرا بڑا کنسرن ہے کہ انہیں پاکستان میں تعلیم اور صحت کے میدان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سال کی
ایک 50 ارب روپے کی چیریٹی دیتے ہیں، تو اگر وہ کوشش کریں کہ 10 ارب روپے سے ہر سال میں پاکستان میں چند اچھے تعلیمی ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں، چند اچھے ہاسپٹل قائم کیے جا سکتے ہیں. ہاسپٹل سے مراد ہائی فائی ہاسپٹل ہی ضروری نہیں ہوتا. پاکستان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ میڈیکل ہیلتھ کے بھی اتنے ایشوز ہیں. اگر کوئی اچھی ڈسپینسریز کا نیٹ ورک بناتے ہیں اوورسیز پاکستانی، تو بنیادی صحت کی سہولتیں لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہیں. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن اس کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کے بڑھاوے کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو اور آپ کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو بے روی کی آپ نے بات کی مختلف میدانوں میں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، تو علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ آپ جو مرضی پڑھ لیں، لیکن تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں تو پھر سب بیکار ہے. تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں، جس کی بنیادی طور پہ وجوہات بنی ہیں کہ بے روی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن بنیادی وجہ پھر تعلیم ہی ہے. جی، اگر بنیادی تعلیم بچے کی مکمل ہوگی تو اسے اپنے دین سے، اپنے ملک سے محبت ہوگی، جی، تو پھر وہ بے روی کم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ تعلیم ہے نہیں، تو تعلیم کا میڈیم اب رہ گیا کہ آپ ٹی وی سے سیکھ لیں، ایف ایم سے سیکھ لیں، ریڈیو سے سیکھ لیں، ٹک ٹاک سے سیکھ لیں. اگر یہی تعلیم ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اچھا، فنڈز کی تھوڑی سی بات اگر کی جائے، ایلوکیشن جو کیے جاتے ہیں، تو وہ جو رپورٹ جس کی میں بات کر رہا تھا، حکومت کی جہاں پہ ذمہ داری مطلب کہا جاتی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اب صوبوں کی ذمہ داری زیادہ ہے مرکزی حکومت کی بجائے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی کا کوئی 2.25%، 2.5% کے قریب ہم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جبکہ اس کو 4% ہونا چاہیے. تو اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ اگر یہ بجٹ بڑھا دیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا؟ رؤف صاحب، یہ ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے. یہ فنڈز کی تقسیم کا معاملہ جو ہے نا، میرے نزدیک اس میں ایک الگ موضوع ہے. اس پر اگر ہم کسی اور وقت گفتگو کریں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ میں اس تھیسس کے خلاف ہوں کہ تعلیم کا شعبہ جو ہے صوبوں کے حوالے ہو. میرے نزدیک صوبوں کے پاس صرف انتظامی معاملات ہونے چاہیے، اور وفاق کے پاس ملک کا طرز تعلیم اور سلیبس کے انتخاب اور فنڈز کی تقسیم یہ مرکز کے پاس ہونی چاہیے. اور میں 4% کے حق میں نہیں ہوں. میرے نزدیک تو اسے 40% خرچ کرنا چاہیے. اگر ہم 40% خرچ کریں تو آپ یقین مانیں کہ ملک کے شاید سارے ہی مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ 2-2.5% جو ہے نا، یہ صرف تنخواہوں کے لیے ہے. اور اس کا عالم یہ ہے، یعنی وہ کہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی میں 3 مہینے ڈیلے ہے تنخواہوں میں. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یہ یونیورسٹی اس انجام کو کیوں پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر الگ بحث کریں گے ہم. ٹھیک ہے. کمیونٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، والدین کی ذمہ داری کی کہ ان کو ملنا بہت ضروری ہے جا کے جہاں پہ اساتذہ کے ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں پہ یہ ڈیٹا آتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ بہت، بلکہ سندھ میں تو اگر دیکھا جائے تو گھوس اسکول بہت زیادہ ہیں، گھوس ٹیچرز بہت زیادہ ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. تو وہ اساتذہ کی ذمہ داری بھی ختم ہوئی ہے، جس کو لیمنٹ ہم کرتے ہیں، جس کا افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے. اور والدین کا جو ہے وہ رول تو آپ نے بات کر دی کہ ٹیچر کو جا کے ملنا، بچے کے بارے میں مسلسل جانتے رہنا کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے، کس پوزیشن پہ ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو مل رہا. روزہ یہ تو لطیفہ کر دیا آپ نے جی. جڑا ٹیچر نقلہ مار کے پاس ہوا ہے انہیں کی پڑھانا ہے. تو اس لیے اس موضوع کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات طرز تعلیم کی ہے. یعنی وہ میں پچھلے دنوں نا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا CSS کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے جب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر تم فیل ہو گئے اس انٹرویو میں تو پھر اس کے بعد کیا کرو گے، تو اس نے کہا جی میں اس کے بعد اپنے اسکول میں ٹیچر بنوں گا اور میں تعلیم میں تبدیلی کی وجہ بنوں گا. میں اس انٹرویو کی ناکامی کو اپنی ناکامی نہیں سمجھوں گا. میں ٹیچر بن کے
جو بچے نقل پڑھ کے آگے آ رہے ہیں اور نسل برباد ہو رہی ہے، میں وہاں نقل کے خاتمے کے لیے کام کروں گا، کیونکہ میں واحد بچہ ہوں. میں وہ 3rd ڈویژنر تھا، کہتا ہے کہ میں 3rd ڈویژنر اس لیے ہوں کہ میں واحد بچہ ہوں جس نے نقل کے ساتھ پاس نہیں کیا، باقی سب نے نقل کے ساتھ پاس کیا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں تعلیم کو بہتر کرنا ہی اس کا بنیادی فیکٹر ہے. جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی اچھے ٹیچر نہیں آ سکیں گے، اور اچھے ٹیچروں کو پہلی بار تو آپ کو اچھے ٹیچروں کے انتخاب کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ نقل سے پاس ہوئے ہیں، اچھا لاٹ جو ہے پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب وہ جس طرح کے ہمارے دیہاتوں میں ٹیچر ہیں، جس طرح کے وہ طرز تعلیم ہے، بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے تو وہ پڑھاتے ہیں. ایک ہی بورڈ کے درخت کے نیچے تو ساری کلاسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک ہی استاد انہیں اردو بھی پڑھا رہا ہے، میتھ بھی پڑھا رہا ہے، اسلامیات بھی پڑھا رہا ہے، معاشرتی علوم بھی پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا حقہ بھی گرم کروا رہا ہے. تو پھر یہ تو پورے بات تو تعلیمی نظام کی ہے نا. تو تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلیمی نظام اگر یہ 2% پہ ہی ہوگا تو پھر یہی کچھ رہے گا، تو پھر اس میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. تو تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم جو ہے ہماری ترجیح نہیں رہی. اس وقت تعلیم جو ہے پاکستان میں کمرشل موضوع بن گیا ہے، اور لوگ بڑے اداروں اور بڑی ڈگریوں میں اس لیے منسوب ہو گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ بڑے نام کے اسکول میں پڑھے گا، انگریزی طرز اسکول میں پڑھے گا، تو اسے اچھی نوکری ملے گی. اچھی نوکری ملے گا تو وہ اچھے پیسے کمائے گا. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ کیسا نوجوان تیار ہوگا. اسے صرف یہ ہے کہ اسے اچھے پیسے کمانے والی نوکری تک پہنچنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تعلیم ایک سوسائٹی کا اچھا فرد بنانے کے لیے ضروری ہے. بھائی اس فرق کو واضح کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جیسے چودھری صاحب نے آخر میں کہا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جاب حاصل کرنی ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھا فرد کیسے بننا ہے، اور وہ فرد بھی جو اپنی ذمہ داریاں معاشرے میں محسوس کرے اور ایک ذمہ دار شہری بن کے آئے. اس بات کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہوں کہ بچہ روایتی تعلیم میں کمزور ہے یا اس کا رجحان کسی اور طرف ہے، تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اس کو لے جانا چاہیے، تاکہ وہ ہنرمند بن کے اپنا روزگار بھی کما سکے اور وہاں پہ بھی ایک بہتر شہری بن کے سامنے آئے. تو ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.